बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ रूहानियत तरीक़त के मुतल्लिक़ बात करते हुए जो इस पे सबसे बड़ा एतराज़ आता है उलमा की तरफ से और बहुत जय्यद उलमा की तरफ से, वो शिर्क से मुतल्लिक़ इसका रिलेशनशिप डेवलप करके बहस की जाती है। मैं इस नज़रिए को शिर्क वाले को दो तरीके से देखता हूँ। वो इस तरीके से कि क्या ऐसी वजूहात हैं तरीक़त या रूहानियत के अंदर जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम इन तक आता है, और दूसरी वजह मेरे ख़्याल के मुताबिक ये है कि इन इल्ज़ामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए अहले तरीक़त को, बल्कि अपनी सफ़ों के अंदर और अपनी किताबों या लिटरेचर या तरीक़ाकार को एक रिव्यू करने की इनको शदीद ज़रूरत है, ताकि तरीक़त जैसी एक ज़बरदस्त रास्ता जो अल्लाह करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके जाता है, उसके ऊपर इस तरीके से काम किया जाए कि इस पे लगने वाले इल्ज़ामात या अगर वक्त गुज़रने के साथ कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स इसके साथ अटैच हो गए हैं तो उनको दुरुस्त कर लिया जाए। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरी अपनी, क्योंकि पैदाइश एक ऐसे ख़ानदान में हुई है कि बहुत अर्ली चाइल्डहुड से ही मसाजिद की में आना जाना और कुरान और हदीस के मुतालिक और उनके मुताबिक बातें सुनने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह जज़ा दे मेरे आबा व अजदाद को कि मुझे ज़ाती तौर पे कभी भी ये तो ज़रूर मेरे पे गुज़रा कि जब मैं एक दफ़ा एक सूडो एथिज़म या एक सेमी एथिज़म का शिकार हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी शिर्क किया या शिर्क से रिलेटेड किसी चीज़ ने ना अट्रैक्ट किया, ना मैं इसमें कभी इन्वॉल्व हुआ। तो ये मैं अपनी कोई खसूसियत नहीं समझता, बल्कि अपने ख़ानदान की तरबियत और अपने जो मेरे आबा व अजदाद हैं उनकी शायद दुआएं हैं कि जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से हमेशा बचा रहा हूँ। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से तसव्वुफ़ तरीक़त को अपनाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी किस्म के शिरकिया जो उनसे ख़यालात या तसव्वुरात हैं या जिसमें कम से कम कोई शायबा या कोई जायका भी शिर्क का आए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उससे बच जाता हूँ और उससे काफ़ी परे हट जाता हूँ। मेरे लिए ये जो तसव्वुफ़ या तरीक़त वालों के ऊपर शिर्क से रिलेटेड कोई एतराज़ात हैं, मैं इसको तीन तरीके से देखता हूँ कि वो तीन कोई ऐसी खसूसी मकामात या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मुकदमा अहले तरीक़त पे लगता है कि इनके बाज़ ख़यालात या प्रैक्टिसेस जो उनसी हैं वो शायद लीड करती हैं या शिर्क की तरफ लेके जाती हैं या इसके अंदर शिरकिया किस्म के ख़यालात मिक्सअप हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल के मुताबिक इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग अहले तरीक़त बन जाते हैं या तरीक़त या तसव्वुफ़ की तरफ आ जाते हैं जिनको तरीक़त की तरफ आने का असल मकसद या उसका ऑब्जेक्टिव जो उनसा है पूरी तरह क्लियर नहीं होता। मेरे ख़्याल के मुताबिक तरीक़त वो रास्ता है कि जिसके अंदर बेसिकली आपने अल्लाह करीम को ही पाना है और अल्लाह ताला की ही ग़ुलामी में जाना है। तरीक़ाकार क्या होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, क्योंकि ये वो वाहिद तरीक़ा है जिसके ऊपर कुरान शरीफ ने बहुत वाज़ह कर दिया है कि हमारे लिए जो बेहतरीन रास्ता या उसवा हसना है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने इस बात पे काफ़ी दफ़ा बहस की है कि एक बहुत बड़ी तादाद, शायद 90% या 97-98% ऐसे लोगों की है जो तसव्वुफ़ और तरीक़त में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए और तरीक़त तसव्वुफ़ को अपनी ख्वाहिशात की तकमील के शॉर्टकट के तौर पर इसको अपनाते हैं। तो असल में जो तरीक़त का रास्ता है वो जब तक आपके जहन में क्लियर नहीं होगा तो ना सिर्फ के शिर्क बल्कि इसके अलावा कई कबाहतों के आप शिकार हो सकते हैं।
تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بیسکلی جب آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو کہ میرا راستہ اللہ کی طرف جانا چاہیے تو اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ ہر وہ بندہ جو کہ اس بات پہ کلیئر ہوگا کہ طریقت کا اصل مقصد اللہ کریم کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی غلامی میں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس بات کا کہ نہ صرف اللہ کی ذات ہی اس کا آبجیکٹیو ہے، بلکہ صرف خدا کی ذات ہی وہ ذات ہے جو اس کی رہنمائی کر سکتی ہے، اس کی مدد کر سکتی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے اچھی باتوں کی طرف لا سکتی ہے۔ یعنی کہ جو اصلاح کا اصل پہلو ہے یا اصلاح کی جو اصل طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ طریقت کے اندر جو خانقاہی سسٹم کے اندر شیخ مرید کا جو تعلق ہے، اس کو بھی بہت زیادہ سمجھنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ شیخ کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ شیخ کا مقصد آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلانا اور اس راستے پہ چلاتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروا کے دینا ہے۔ دیٹ مینس کہ شیخ کی ذات مبارک ایک ایسی ذات مبارک ہے جو آپ کو لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے یا سفیر کے طور پہ کام کرتی ہے۔ تو آپ کا جو لگاؤ، محبت، عقیدت، عزت، عظمت جو شیخ کے دل میں آتی ہے وہ بہت کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے میں اس کی عزت کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، عقیدت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا وہ راستہ ہے، میری وہ سیڑھی ہے جو مجھے اللہ کریم کی طرف لے کے جائے گی۔ لیکن پہلی صورت کے اندر جہاں پہ کچھ خیالات میں گڑبڑ ہوتی ہے اور کچھ عقائد شرک کی طرف جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں اس اصل مقصد کو بھول کر صرف اور صرف شیخ کی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیخ جو اصل شیخ ہوگا، کامل پیر ہوگا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ اس کو بے شمار وصف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوں گے، اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے روحانی رابطہ ہوگا، تو بذات خود اس شیخ کی جو ذات ہے وہ بہت اٹریکٹیو اور دل نشیں ہوگی۔ اس دل نشینی اور اٹریکشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا اصل مقصد بھول کر شیخ تک ہی رک جاتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، میری پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب کوئی بندہ شیخ کی ذات میں ڈوبتا ہے، اور وہ ڈوبنا ضروری بھی ہے کیونکہ شیخ ہی وہ سیڑھی ہے جس نے اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، تو آپ نے اس کی بات بھی ماننی ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اس کے احکامات کی پابندی بھی کرنی ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ تو نہیں بلکہ بہت دفعہ اکثریت میں ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ روحانی مشاہدوں کے آغاز کے اندر، یعنی کہ سلوک یا طریقت کے ابتدائی دروس کے درمیان ان کے ساتھ ایسا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ کی ذات مبارک ان کو گڈمڈ یا ایک دوسرے میں مکس اپ ہوتی نظر آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ غلط فہمی میں یا چیزوں کو قدر نہ کرتے ہوئے غلطی سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو نماز شیخ کی پڑھتا ہوں، میں تو نعوذ باللہ سجدہ شیخ کو کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ایک ابتدائی سٹیج ہے جس کے اندر ان کو ہر چیز کے اندر اور ہر عمل کے اندر اپنا شیخ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس شیخ کے اس طریقے سے نظر آنے کی وجہ سے وہ ہر چیز ہی، ہر مقام اور ہر شخصیت شیخ کو ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں شیخ کا ہی کام ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کرے اور اس کو بتائے کہ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شیخ علیحدہ ہے، یعنی کہ یہ تینوں ذات مبارکہ علیحدہ علیحدہ ہیں، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ مکس اپ نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ابتدا کے اندر سے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں یا اپنے چھوٹے موٹے جو ذاتی روحانی ایکسپیرینسز ہیں ان کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بدقسمتی سے ارد گرد کے لوگوں کے اندر ایسی بات پھیلا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید شیخ ہی ان کا خدا ہے،
جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اس کو شرکیہ، اور ظاہر ہے انہوں نے اس کو شرکیہ ہی سمجھنا ہے، ایسے لوگوں سے متنفر ہو جاتے ہیں اور تصوف اور طریقت پہ ہی معترض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ صرف ایک سٹیج ہے، جس سٹیج کے اندر شیخ کے ساتھ ایک خاص قسم کی ایسوسیشن ڈیولپ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں اس طرح کے ایلیوژنز یا خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید تمام تینوں ذاتیں ایک ہی ذات کے اندر موجود ہیں، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تینوں ذاتیں علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں۔ سب سے بڑی ذات جو صرف اور صرف جس کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ صرف اللہ کریم کی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور شیخ کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو خدا نخواستہ خود سے کوئی خدائی طاقتیں یا خدا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ ابتدائی جو روحانی منکشافات آپ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہ پانے کی وجہ سے آپ ایسی گفتگو یا ایسی دماغی حالت میں جاتے ہیں کہ آپ کے کلام یا آپ کی اس کیفیت کو شرکیہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ دوسری ایک اور بہت بڑی وجہ تو تصوف میں آتی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ شیخ کا مقام اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ذات نے آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا ہے۔ دیٹ مینز کہ شیخ کی ذات کے ساتھ محبت ہونا، اس سے ایسوسیٹ ہونا، اس سے تعلق قائم کرنا، اس کو اہم سمجھنا، اس کی بات کو اول و آخر طریقے سے ماننا، دل سے اس کے ساتھ چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بعض لوگ پھر سے بہک جاتے ہیں اور جو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں وہ شیخ کو معصوم علی الخطا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بعض شیخ کے اندر ایسی کوالٹیز کو ڈال دیتے ہیں جو شاید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مختص ہیں۔ دوسری وجہ ہزاروں سال کا وہ ڈیٹا ہے جو ہمارے دماغوں اور معاشرے میں ہے، جو میتھولوجیکل جس کی گراؤنڈز ہیں، یعنی کہ دیوی دیوتاؤں والی اور انہونی اور مری طاقتوں والی، وہ تمام چیزیں بھی میتھولوجیکل پاورز کے حساب سے وہ بھی جو مرید ہے اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ کو ایک سپر نیچرل یا ہیومن، ایک عام انسان کے رتبے سے اٹھا کر کسی دیوی دیوتا تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی پہنچانے کی یہ وجہ یا یہ سمجھنے کی وجہ خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی ایسوسیشن میں اتنا کو ڈوب جاتا ہے کہ اس کو تمام دنیا کائنات کی وہ طاقتیں جو خدا وند تعالیٰ کے ساتھ ہی صرف اٹیچ ہیں یا اس کی خصوصیات ہیں، وہ ان کو اپنے شیخ کے ساتھ بھی جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی اصل میں شیخ کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے مرید کو اس مغالطے یا اس ایلیوژن میں سے نکالے اور اس کو بتائے کہ میرا کام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف اتنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ ہاں مجھے کچھ صلاحیتیں عام انسانوں سے زیادہ دی گئی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا مقصد صرف اور صرف تربیت کرنا ہے۔ میرے ہاتھ میں نہ کائنات کا نظام ہے اور نہ ہی میرے اندر کوئی ایسی سپر نیچرل قوتیں اور طاقتیں ہیں کہ مجھے کوئی دیوی دیوتا کا مقام دے دیا جائے۔ یہاں پہ بھی کیونکہ خدا کے علاوہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ ایک میتھولوجیکل کریکٹر کے طور پر شیخ کو ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعتراض کرنے والے لوگوں کو یا علماء جو ان سے دوسری طرف والے ہیں وہ اس کو ایک شرکیہ گفتگو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے میں اور یہ سننے میں بحق جانب ہوتے ہیں کیونکہ یہ گفتگو بعض لوگ جو ارلی اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں طریقت کی، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سی بات اصل میں کیا ہے اور کون سی بات کرنے والی ہے اور کون سی بات جذب کرنے والی ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری ایک چیز جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی جو جسے کہہ لیں کہ جسٹ ہے یا جو اس کا جو بیس ہے اس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے، وہ تعلق رکھتی ہے مزارات کے اوپر سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں پیغامات میں یہ ملتے ہیں
کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو، ہمیں یہ یاد رہے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں محسوس کریں اور ہمیں تنبیہ ملے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے جو جو ان سے ہمارے بہت سارے یار دوست ہیں، وہ جو طریقت یا تصوف یا روحانیت میں چل رہے ہوتے ہیں، مزارات کا ہند و پاک میں خاص طور پہ کلچر آنے کی وجہ سے اس کو ایک سیلیبریٹڈ مقام بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ یہ بن جاتی ہے مزارات، جس پہ جا کے بجائے اس کے کہ بندے کو خوف آئے یا تنبیہ آئے، وہاں پہ ایک میلے کی سی صورت ہوتی ہے، پھولوں سے اس کو سجا دیا جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت دیدہ زیب ڈیزائن کے ساتھ ڈیولپ کر دی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی مزار پہ جائیں، آپ کو وہاں پہ موت کا خوف نہیں آئے گا، بلکہ 24 گھنٹے خاص طور پہ جو بڑے مزار ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پہ رات کو بھی دن کا سماں ہے، اور خاص طور پہ عرسوں کے اوپر ایک جشن کا سا سماں ہوتا ہے۔ جب علماء حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس کی وجہ سے قبرستان جا کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس بات کی تنبیہ لینا ہے کہ ہم نے بھی اس دن ایک دن آ کے مٹی میں مل جانا ہے، مزارات کی جو ظاہری صورتحال ہے اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو قبر کو وزٹ کرنے کا ایک نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال سے پہلے اپنی بیماری کی حالت میں تھی، تو جن چیزوں کی وہ سب سے زیادہ فکر کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک فکر یہ بھی تھی کہ میرے بعد میری قبر کو پرستش عبادت کی جگہ نہ بنا لینا، جیسے پہلے والے لوگوں نے اپنے انبیاء یا اولیاء کے لیے کر لیا تھا۔ تو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے رہے اور ہمیں تنبیہ کرتے رہے، مزارات کی صورت میں جب علماء کرام کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ تو تقریباً وہی منظر پیش کر رہی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر طریقت تصوف پہ شرک کا الزام لگتا ہے کہ ان قبروں کو یا ان مزاروں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے، وہ عبادت گاہیں ان کو بنا دیا گیا ہے، جیسے کہ کوئی اور عبادت گاہ ہو جہاں جا کے خدا کی عبادت کی جاتی ہے یا خدا باتیں یا دعائیں سن لیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی انفارچونیٹ چیز ہے کہ مزارات کی وجہ سے، اور میں بلکہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی سناؤں کہ ہر دفعہ خدا نہ خواستہ صاحب مزار کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کہ صاحب مزار کی طبیعت یا مزاج ایسا تھا، جیسے میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک نیا واقعہ جو ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے روشناس کراتا ہوں، کہ جس سے یہ مجھے پتہ چلا کہ تمام صاحب مزار، چاہے حجویری صاحب ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، معین الدین چشتی صاحب ہوں، میاں میر صاحب ہوں، یہ جتنے بھی لوگ تھے، میرے خیال کے مطابق یہ اپنے مزارات کو یا اپنی قبروں کو اس طرح کی سجاوٹ والی اور رنگ برنگی روشنیوں والی جگہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ کچھ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ میرے اپنے محترم شیخ صاحب، شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تمام زندگی ان چیزوں کو برا سمجھتے رہے، اور ایک دفعہ سے زائد دفعہ تاکید کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میری قبر کو کوئی شرکیہ جگہ نہ بنا لینا، یہاں تک فرمایا کہ اس پہ پھول نہ لگانا، میری جو قبر ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، اس طرح کی وصیتیں فرماتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کے بعض مریدوں کے حلقے نے ان کے انتقال کے بعد تقریباً ویسا ہی ماحول بنا دیا جیسے کسی اور مزار کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ پھول بھی چڑھتے ہیں، اس پہ سبز رنگ کے پردے بھی ہیں، پوسٹر بھی ہیں، وہاں پہ جسے کہتے ہیں لوہے کی جو سی جنگلیں ہیں وہ بھی لگ چکے ہیں، یعنی کہ ایک پورا کا پورا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ تو اس واقعے کا تو میں الحمدللہ خود گواہ ہوں کہ میرے شیخ صاحب ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ خدا کے لیے میرے جانے کے بعد میرے مزار کو مزار تو کہتے ہی نہیں تھے، میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنانا۔
لیکن یہاں ان کے بعض مریدین نے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو ہمارا یہاں کا کلچر ہے، اس کو ویسا ہی ڈیولپ کر دیا جیسے دوسرے مزار ہوتے تھے۔ تو اس تجربے سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ بیسیکلی بہت ممکن یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے اولیاء اکرام ہیں، حجویری صاحب، نظام الدین اولیاء، میاں میر صاحب، اجمیر والے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا بابا فرید جو ان سے ہیں پاک پتن والے، یہ بے شمار جو اولیاء ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والے لوگ تھے، یہ ان کی تعلیمات پہ چلوانے والے لوگ تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز ان کو پتہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ قبروں کو سجانا، مزاروں کو بنانا، یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ چاہتے ہوں کہ ہماری قبروں کے بھی اس طرح مزار بنائے جائیں، ان پہ پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں، رنگ برنگے کام اس پہ کیے جائیں۔ تو مجھے شیخ صاحب کے تجربے سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں یہ لوگ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے، ان کے بعض بے عقل مرید ہوتے ہیں کہ جو ان مزارات کو ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء کو جائز طور پہ ان جگہوں کو شرکیہ مقام کہنا پڑتا ہے۔ تو بیسک مقصد آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ طریقت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے اندر آپ کا اصل رابطہ اور راستہ اور آپ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بننا ہے۔ تو وہ تمام باتیں، احتیاطیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے لیے کہا، منع کیا اور جو کرنے کو کیا، یہ تینوں ان کی اجازت سے اور ان کی رہنمائی اور حکم کے مطابق ہوں گی۔ تو شرک کا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اہل تصوف یا روحانیت یا طریقت کے اندر جو اگر کہیں داخل ہو گئی ہیں تو میری اہل طریقت سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی یہاں چلاتے رہیں، آپ کو چاہیے یہ کہ طریقت جیسی ایک بڑے راستے کو اتنے خوبصورت اور اتنے بہترین جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیتا ہے، اس میں سے جو خرابیاں کچھ صدیوں سے پیدا ہو گئی ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، تاکہ طریقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا راستہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔